अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने बात की थी यहाँ तक मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्राईला व मीकाईला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। जो शख्स दुश्मनी रखेगा अल्लाह से और उसके फ़रिश्तों से और उसके रसूलों से और जिब्राईल से और मीकाईल से, बेशक अल्लाह दुश्मनी रखता है ऐसे काफ़रों से। अब यहाँ पे ये जो कहा करते थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम से यहूदी जो है बहुत नफ़रत किया करते थे। क्यों कहते ये तो जो है ना जंगों की और जो है अज़ाबों की खुशखबरी लेके आया करते थे। एक दफ़ा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये यहूदी आए और कहा, ए अबुल कासिम, हम जो है तुमसे जो है ना कुछ सवालात पूछेंगे, अगर तो तुम उनके सही जवाब दे दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। पूरा वादा किया। जब सब सवालों के सही जवाब पा लिए ना, पूरे सवालों के जवाब लेने के बाद कहते हैं कि अब हमें ये बताओ, आखिरी सवाल है, फ़ाइनल सवाल है कि तुम्हारे पास वही कौन लेकर आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा उसके साथ तो हमारी दुश्मनी है, क्योंकि वो तो अंबिया कराम के ऊपर जो है ना वो हमारे लिए जंगों के जो है वो लेके आता था, अहकामात लेके आता था और अज़ाबों के अहकामात लेके आता था, तो हमारी उनसे दुश्मनी है। अगर तुम कहते कि मीकाईल अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वही लेके आते हैं तो हम फिर तुम्हारे पर ईमान लाते। बस बहाने ही लेते ना कि हम फिर ईमान लाते, क्योंकि वो बारिश और पानी और इसकी खुशखबरी लेके आते हैं, वो अच्छे फरिश्ते हैं। और फिर अल्लाह ने कहा कि जो मेरे फरिश्तों के साथ दुश्मनी रखेगा मैं उसके साथ दुश्मनी रखता हूँ। और फिर अल्लाह ने वाज़िया तौर पे बयान कर दिया। जी आगे है फिर अल्लाह ताला बता रहे ना कि उनका क्या कसूर है इसके अंदर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो मेरे हुक्म से आते हैं। अल्लाह ताला कह देते हैं बताओ कि वो तो बस इल्का करते हैं, तुम्हारे दिल के अंदर डालते हैं। हुक्म तो अल्लाह का होता है, अल्लाह के हुक्म से वो लेके आते हैं जो है ना वही। तो उनका क्या कसूर है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और तहकीक हमने नाजिल की आपकी तरफ रोशन दलीलें। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और नहीं वो इनकार करते इसके साथ मगर फ़ासिकीन की हमने निशानियाँ पढ़ चुके हैं। 3 निशानियाँ हैं फ़ासिकीन की, वो हमने पीछे पढ़ ली हैं, कल भी डिस्कस की थी। अब कुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, या जैसा कि और क्या जब उन्होंने उन सब ने आहदू वादा किया, आहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, और फिर फेंक दिया एक फ़रीक ने उनमें से, एक गिरोह ने उनको क्या किया, उस वादे को फेंक दिया। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर उनके नहीं ईमान लाते। इनके पास वही आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया। और इस तरह भी कहा है कि इन्होंने अपनी तौरात को भी फेंक दिया। देखा ना, जब तौरात और इसकी एक साथ थी, यानी कि तौरात इसकी वो तस्दीक करने वाला था, तो इन्होंने क्या किया, जब कुरान की नफ़ी की तो इन्होंने तौरात की भी नफ़ी की। इन्होंने अपनी किताब को भी पीठ पीछे फेंक दिया। वलम्मा जाअहुम रसूल मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, और जब आए उनके पास रसूल मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा तस्दीक करने वाले उनकी, मअहुम जो उनके पास है, नबज़ फ़रीक़ुन फेंक दिया एक फ़रीक ने, एक गिरोह ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताबा जो दिए गए थे किताब, कि उन्होंने फेंक दिया जो किताब दिए गए थे, किताब अल्लाह, किताब अल्लाह की, वराअ ज़ुहूरिहिम, उन्होंने क्या किया, अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। कअन्नहुम ला यअलमून, जैसे वो जानते ही ना हो। अब यहाँ पे ये जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम वाली पीछे बात आई है, इसके अंदर एक गिरोह है, एक फ़िरका है, उसका नाम है ग़राबिया, फ़िरका ग़राबिया। वो कहते हैं, उन लोगों का कहना है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर जो है ना, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे वही लेके आनी थी, तो वो वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शक्ल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, उन्होंने गलती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही कर दी। यानी असल कहते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे आनी थी। ये फ़िरका ग़राबिया के लोग इस तरह से कहते हैं। तो ये एक और फ़िरका है, ये जो है ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी होना था, तो ये जो है उन्होंने शक्ल की मुशाबहत पढ़ने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने वही कर दी जिब्राईल ने, तो इसलिए इनको दुश्मन पकड़ते थे जिब्राईल को, ये दुश्मनी रखते हैं जिब्राईल से। अच्छा आगे हमारा आ जाता है ये जादू के बारे में और सारा इस तरह के, क्योंकि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत आम था। हर शख्स जादू, और इनके दिलों के अंदर बड़ी ख्वाहिशें थी ब्लैक मैजिक वाली इस तरह की। और फिर ये जो है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए हुए थे ना,
تو یہ اس کو سمجھتے ہوتے تھے جادو ہے، ان کو بڑے معجزے دیے، بہت ساری یعنی کہ ان کو سلطنت دی بڑی، تو یہ ان کو سمجھتے ہوتے تھے کہ یہ سارا نا جادو ہے، جادو کا ان کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو جو ہے نا سلطنت ان کی بہت وسیع تھی، تو ان کو جو ہے نا سمجھتے تھے لوگ ان کی کہ بہت جادو، اور ان کے دلوں کے اندر نا جادو کی بڑی محبت تھی۔ تو پھر ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کیا، آگے ہم پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین علی ملک سلیمان کی عہد حکومت میں، یعنی کہ جو پڑھتے تھے شیاطین، یا جو پڑھتے تھے شیاطین کس پر؟ علی ملک سلیمان کی حکومت پر۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن شیاطین، اور لیکن شیاطینوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما، اور جو نازل کیا علی الملکین، فرشتوں پر، دو فرشتوں پر، ملکینی دو فرشتے ہیں، ملائکہ تمام فرشتے ہوتے ہیں، یہ ملکینی دو فرشتے، بابل، بابل میں، ہاروت و ماروت ان کے نام ہیں، ہاروت اور ماروت، جو نازل کیا گئے بابل شہر میں دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت۔ اب یہ جو ہاروت اور ماروت تھے، یہ دو فرشتے تھے، ان کو نا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا، ان کو جادو سکھا کر۔ تو جب ان کو نا، کیونکہ آزمائش تھی ان کی کہ لوگوں کے دل کے اندر جادو کی محبت تھی، تو ان کی نا آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا کہ دیکھتے ہیں کون کون یعنی کہ جادو کے اندر آتا ہے، تو یہ دو فرشتے اتارے اور وہ ان کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جب وہ کہتے نا یعنی کہ وہ ان کے پاس کوئی آتا جادو سیکھنے کے لیے، تو وہ پہلے صاف بتا دیتے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، ہم جو ہے کیا نام لیتے ہیں، آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم تمہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں، ایمان آپ کا لے جائے گا۔ تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، ہمیں سکھا دو۔ اور سب سے زیادہ جو جادو سیکھتے نا، وہ یہ والا جادو ہوتا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جو ہے اس نے کیا تھا یہودی، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، یہ یہودی تھا، اس نے جو ہے نا جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کے اوپر یعنی کہ بالوں سے جو ہے نا بال لے کر کنگھی سے، تو اس کو ایک جو ہے نا کنویں میں تہ میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ کنویں کا نام تھا ذی اروان جو ہے نا کنویں کا نام تھا، اس کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا۔ پھر وہ جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تفسیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے یعنی کہ گھر والوں کے پاس جاتے تو ان کو یعنی کہ ان کے پاس جا نہ پاتے، اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے پاس یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان، وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں عائشہ، تو وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون عائشہ، تو میں کسی عائشہ کو نہیں جانتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہتے ہیں ابو بکر کون؟ کہتے ہیں ابو قحافہ کا بیٹا، کہتے ہیں وہ ابو قحافہ کون، میں کسی کو نہیں جانتا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے کو وحی دے کے بھیجا، اور یہ صورتیں سکھائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور کہا کہ 3 دفعہ یعنی کہ اس کو پڑھ کے ہاتھ کے اوپر پھونک کے پڑھ کے نا تینوں کل جو ہیں قل هو اللہ، فلق اور ناس، ان کو پھونک کے اور پورے جسم کے اوپر پھیریں۔ اب بھی ہمارے اوپر ہے کہ تین دفعہ ان صورتوں کو پڑھ کے اور پورے جسم کے اوپر ہم اپنا ہاتھ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک ہاتھ کو لے کر جا کے اپنے جسم کے اوپر پھیریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور وہاں سے ان کو ہاں جی، اور قل هو اللہ سورۃ الاخلاص پہ، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے نا وہاں سے کنویں سے کنگا اور وہ بال نکلوائے، اور پھر اس کو جو ہے نا نکلوا کے اس کی گرہ کھولی جو گرہ لگائی ہوئی تھی، اور پھر اس کنویں کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے نا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انبیاء کرام نا وہ پریشانیاں فیس کرتے ہیں جو ہر انڈیویجول نے فیس کرنی ہوتی ہے، تو ہماری خاطر وہ ہر اللہ تعالیٰ ان کو سچویشن سے گزارتے ہیں۔ یہ وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ جی وحی کے ذریعے، ہاں جی وحی کے ذریعے فرشتوں نے نا کچھ اس میں آتا ہے کہ جو ہے نا 2 فرشتے کھڑے ہو گئے اور آپس میں بات کرنے لگ پڑے کہ یہ کون ہے، دوسرا کہتا ہے یہ محمد ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر دوسرا کہتا ہے ان کو کیا ہوا ہے، کہتے ہیں ان کے اوپر جادو ہوا ہے، کہتے دوسرا پوچھتا ہے کس نے کیا، پھر انہوں نے کہا اس نے کیا، انہوں نے کہا کہاں پہ کس طرح کیا، پھر دوسرا فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ اس نے یہاں پہ وہاں پہ کنگھی میں بال جو ہے موجود ہیں اس کو گرہ لگائی، اس کی بیٹیوں نے غالباً لگا کے گرا، اور وہ کچھ پھونکتی گئیں اور پڑھتی گئیں اور پھونکتی گئیں، اور وہ جو ہے نا وہاں پر رکھی ہیں کنویں کے اندر ہے، فلاں کنویں میں ہے، تو کہا کہ یہ کس طرح ٹھیک ہوگا، پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ صورتیں پڑھے اور وہاں سے وہ نکلوائے اور اس کی گرہ کھول دے اور جو ہے نا اس طرح اس کنویں کو بند کر دے، تو پھر اس طرح وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اوپر اس طرح وحی نازل ہوئی، یعنی کچھ وہ کہتے ہیں نا محدثین کہ اس طرح سے وحی نازل ہوئی کہ 2 فرشتے پاس کھڑے ہو کے بات کرتے رہے، تو پھر اندر جا کے ان کو نکلوایا اس کو اور پھر سارا بند کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے۔
تو جو ہے اس کے بعد انہوں نے وہ کنواں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کی، شفا دے دی. یہ اس طرح سے جادو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. اب یہاں پر ان کے اوپر آزمائش یہ تھی کہ ان کو جادو جو ہے نا سکھانے کے لیے 2 فرشتے بھیجے گئے. تو یہ کیا کون سا سیکھتے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو ہوتا. وما ہم بما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ نہیں سکھاتے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے، انما بے شک نحن ہم فتنہ ہے، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو. وہ پہلے کہتے کہ ہم جو ہے یہ فتنہ ہے تم کفر نہ کرو. فیتعلمون پس وہ سیکھ لیتے منہما ان دونوں سے. یہ دیکھیں نا منہما، ہما کا صیغہ آیا 2 کے لیے. ما یفرقون به بین المرء وزوجی، جو فرقہ ڈالتے، یفرقون تفرقہ ڈالتے بھی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان آدمی کے، وزوجی اور اس کی بیوی، یعنی میاں بیوی کے درمیان فرقہ ڈالنے والے. اور آج کل بھی ایسے کا جادو ہی زیادہ چلتا ہے کہ لوگ بہت یعنی کہ حسد میں کسی میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو ان کو شیاطین، جو انسان کے روپ میں شیاطین موجود ہے، وہ حسد کرتے ہوئے ان کے اوپر ایسے وار چلاتے ہیں کہ ان کے اندر طلاق ہو جائے، دوری ہو جائے، اور جو ہے نا اس طرح سے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں نفع نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھ دیا. یہ اللہ نے واضح کر دیا. ابھی آگے ہی آئے گا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ آگے ہی فرماتے ہیں. یہ دیکھیں اگلی آیت ہے، وما ہم بضارین بہ، اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے بہ اس کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ سوائے اللہ کے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ شرک ہو جائے گا کہ جادو کی وجہ سے میں ایسے ہو گیا. اب ہم جادو کے اوپر سارا وہ نہیں کر سکتے. ہم یہ پھر شرک میں چلے جائیں گے کہ پھر شیاطین کو بھی وہ ملتی ہے کہ ہم اچھا پاور میں ہیں، میری وجہ سے یہ ایک انسان اس طرح ہو گیا. کبھی ایسے نہ کہیں کہ شیاطینوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے اور میرے اوپر جادو کی وجہ سے ایسا ہو گیا. ہاں جادو ہوا، لیکن اللہ کے حکم سے. اللہ نہ چاہتا تو کیا ہے، نہیں کبھی بھی ہو سکتا. اب میں بتاتی ہوں نا کہ میں 2nd ایئر کے بعد مجھے اتنی بری نظر لگی تھی کہ مجھے نیند ہی ایسے میں ہوتا تھا کہ میں بس لیٹی رہوں. اتنی میں ایکٹیو ہوتی تھی کہ میں نے ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا. لیکن 2nd ایئر کے بعد مجھے اتنی بری نظر لگی. اور پھر جو حاسدین، انسان کو شک پڑ جاتا ہے نا کہ کون کون ہمارے سے حسد کی نگاہ سے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. اور پتہ ہے حاسدین کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ آپ کے پاس بڑی تعریفیں کر کے بیٹھیں گے، بڑا آپ کو کہیں گے ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. آپ اس طرح بھی کرتے ہیں کچھ حاسدین. ضروری نہیں کہ سب جو آپ کو، کچھ تو ایکچوئل میں آپ سے محبت کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ حاسدین یہ شو کرا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ آپ سے تو بڑی ہمیں الفت ہے. سننے میں بھی یہ بھی آیا نا کہ آپ کو وائبز آ جاتی ہیں. ہاں وائبز آ جاتی ہیں، بالکل آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، وائبز آ جاتی ہیں. اور پھر مجھے جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سکس سینس دیا ہے کہ انسان، اسی لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، ساری بدگمانی گناہ نہیں. کسی کو آپ کو سکس سینس آپ کی کہنے لگ پڑے کہ فلاں بندہ مخلص نہیں، تو اب آپ کہیں نہ کہیں آپ سے مخلص نہیں ہوتا، آپ پیچھے ہٹ جائیں اس سے، تو ہے نا. لیکن یہ سر عام نہ کہیں کہ تم نے ہی کیا ہوگا ایسا. تو مجھے، میری نظروں میں جو ہے نا، مجھے کوئی چاہتا نہیں تھا کہ اس کے بعد میں یونیورسٹی جاؤں. تو جو ہے نا یعنی کہ جن کے دل میں یہ تھا، لیکن اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں وسیلے بنا کے مجھے یونیورسٹی میں بھیج دیا. تو یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس طرح سے وسیلے بناتا ہے، اور اس طرح سے اللہ نے جو کروانا ہے نا کام، وہ کروا کے رہنا. لوگ جو حسد کرنے والے وہ چاہتے ہوں گے کہ میں یہاں تک پہنچوں، کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا. کیونکہ جنہوں نے نظر لگائی، میرا تو ایسے تھا کہ ہر چیز جو میرے پاس تھی وہ ڈاؤن جاتی گئی. پھر سب سے بڑی اللہ کی یہ کرم نوازی ہوئی کہ اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی. میں نے کہا کہ اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ٹائم شروع کیا، اور وہ آزمائش کا ٹائم ہی ہوتا ہے. وہ وسیلے کوئی اور بن جاتے ہیں، وہ پریشانی ہمارے اوپر آنی ہوتی ہے. تو وہ وسیلہ لوگ بن کے اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود لیتے ہیں خود، یعنی کہ وسیلے بن کے، برا وسیلہ بن کے تو اپنے لیے گڑھے کھود لیتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں اللہ نے آزمائش لانی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، اچھا چلتا رہے سب کچھ. جس طرح مجھے لگتا ہوتا تھا کہ ایک نا، میں جب کبھی نکلتی ہوتی تھی نا کالج کے لیے، 1st ایئر میں کالج کے لیے کبھی نکلتی ہوتی تھی نا، تو مجھے ایسے لگتا تھا میں نے دنیا فتح کر لینی ہے. ایسے پاور ہوتی تھی، اتنی پاور ایک جوان بچے میں تو ویسے ہی ہوتی ہے. اور میں زیادہ ہی کچھ ایکٹیو تھی، تو مجھے ایسا ہوتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. یعنی ایک پاور فیل ہوتی تھی. میں نے نکلنا اور کہنا میں نے کچھ، یعنی کہ ایک عزم لے کر نکلنا کہ کچھ کرنا ہے اور کچھ کر کے بن کے نکلنا ہے. تو 2nd ایئر میں ایسا ہوا کہ سب کچھ پیچھے چلا گیا. اور میرے دین میں اتنا تھا کہ میں نے شہری پردہ شروع کر دیا، ہر چیز میں نا آگے آ گیا، ہر چیز میں ایسے تھا پرفیکشن کی طرف جا رہی تھی. اب ایک دم جب سب کچھ پیچھے آیا نا، تو ہر چیز آہستہ آہستہ جانے لگ پڑی. ایون دو کہ جب کمزوری ہوئی نا، جب اتنی یعنی کہ ویکنیس اور اس طرح ہوتا تھا، نیند کا غلبہ پڑتا تھا، تو عبادت بھی وہ نہیں ہو پاتی تھی. نہیں تو اکثر میں نے کالج سے آنا نا، تو قرآن لے کے ترجمے کے ساتھ کھول کے بیٹھ جانا، خود بیٹھ کے پڑھتے، اس کو غور و فکر کرتے رہنا.
تو یہ کوئی وہ بات نہیں، وہ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے اب انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اگر اچھا وقت آتا ہے اور پھر کس طرح سے اللہ آزمائش بھیجتا ہے اور کس طرح سے اس کو. پھر کیا ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں ڈاؤن جانے لگ پڑیں. پہلے میں کوئی چیز سوچتی بھی تھی فوراً ہو جاتی تھی، ایون تو کہ یہاں پہ سوچ رہی ہوں سامنے وہ چیز ہو جاتی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دعا بھی جب مانگنی نا تو اس نے پوری بڑی ذرا ٹھہر ٹھہر کے پوری ہونی، اور پوری بھی اس طرح ہونی کہ جس طرح مانگی ہوتی تھی ویسے پوری نہیں ہوتی تھی. پھر میں نے جو اس کے اندر سے کلیہ نکالا کہ اب اللہ چاہ رہا ہے کہ پہلے ایک دفعہ لذت دے دی اپنی محبت کی. اب اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں محبت سونپی نا، اب میں نے چھینی ہے. اب اگر تمہیں واقعی میں میری محبت کی ضرورت ہے تو خود ساری چیزیں کر کے آؤ. پہلے تو اللہ نے آسانی کی، میں نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کی. میں قرآن پڑھتی تھی میرا دل کرتا تھا، اب میں نماز پڑھتی تھی میرا دل کرتا تھا، اگر میں نے نقاب کیا تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا. اب اللہ نے ٹیسٹ کیا کہ اگر تمہیں ایکچوئل میں مجھ سے محبت ہے، یہ تو میں نے مدد کی تو تمہیں تمہارے دل میں ڈالتا گیا تو تم آتی گئی نا. اب اگر ایکچوئل میں محبت ہے تو یہ خود اپنے نفس سے لڑ کے یہ چیزیں حاصل کرو. پھر یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو پھر انسان اپنی جو وہ چیزیں دل سے لڑ کے حاصل کرتا ہے نا تو پھر اس کے اندر جو اس کے اندر پختگی آتی ہے نا، پھر وہ کوئی پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے آپ سے وہ چھڑا نہیں سکتا. ایسی پھر وہ آہستہ آہستہ ایسا ہوا. ابھی بھی میں کہتی ہوں وہ ٹائم چل رہا ہے، لی جاتی ہے وہ تو. ہاں ایگزیکٹلی. اب پھر پتہ چلتا ہے کہ اب دیکھیں نا اللہ نے پہلے لذت دلوائی، اپنی محبت کی لذت دلوائی، پھر جب وہ چھینی نا وہ ایسے ہوتا تھا کہ پھر اللہ نا بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پکڑ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم، میں نے اپنے آپ کو میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو اللہ وہاں پہ ہمارا صبر چیک کر رہا ہوتا ہے، اللہ وہاں پہ ہمارا شکر چیک کر رہا ہوتا ہے، اللہ وہاں پہ ہماری محبت چیک کر رہا ہوتا ہے. میں بڑا دعویٰ کرتی تھی کہ اللہ سے اوپر میری یہ جو ہے نا کوئی، یعنی کہ نہیں، اللہ سب سے میرے محبت میں سب سے اوپر اللہ ہے. اچھا پھر آہستہ آہستہ جب پیچھے یہ سارا ڈاؤن پٹ آیا نا تو پھر مجھے خود ایفرٹ کر کے اٹھنا پڑتا تھا نماز کے لیے، ایفرٹ کر کے اٹھنا. یہ نماز پتہ تھا کہ پڑھنی ہے لیکن وہ سرور کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ خود لانا پڑا. کیونکہ ایسی سستی جب پڑی ہو نا انسان میں تو وہ ایسے ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا 24 گھنٹے میں بیماری ہوں. تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ وہ چیزیں خود حاصل کی. اب اور ان کے اندر جو پختگی آئی، بلیو می وہ پختگی اس میں نہیں تھی. یقین کریں وہ تب نہیں تھی، تب مجھے ایسے تھا کہ ہاں بس اللہ سے دعا کرو مل جاتا ہے. پھر اب سمجھ آتی ہے کہ ایفرٹ کرنی کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو لذت آتی ہے، جو پختگی آتی ہے وہ اب صحیح سمجھ میں آتی ہے. تو ہاں کبھی بھی آزمائش جب آئے تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں جادو کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے. میں تو اس نظر کو بڑا بلیسنگ سمجھتی ہوں جو میرے پہ لگی نا. تو جو بڑا مجھے اور صاف سب کو نظر آتا تھا کہ وہ ایک دم سے نظر ہی لگی تھی، لیکن میں نے اس کو آزمائش کے طور پہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر بھی پھر بھی مجھے یونیورسٹی تک پہنچایا. پھر اس کے بعد مجھے قرآن حدیث کا سارا پھر بھی علم دیا. پھر یہ نہیں کیا تب میں سمجھتی کہ میرے لیے برا ہے جب میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی اور مجھے یہ اس کا فائدہ نہ ہوتا، نقصان ہوتا. لیکن اس کا جب مجھے فائدہ ہوا تو پھر میں اس کو آزمائش ہی سمجھوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ. اور اللہ تعالیٰ دیکھے نا وہ کہتے ہیں نا پک کے تو پھر وہ بنتا ہے، اینٹیں بھی پکتی ہیں تو اس کے اندر پھر، اور سونا بھی جب وہ ہوتا ہے جلتا ہے اس کے اندر تو پھر وہ بنتا ہے، کندن بنتا ہے، سونا بنتا ہے. تو اس لیے انسان بھی جب تک بھٹی میں جلتا نہیں نا، جب تک وہ صحیح طرح سے آزمائشوں میں، تو پھر تب تک وہ صحیح یعنی کہ مضبوط انسان نہیں بنتا. اور یہ میرا ماننا ہے کہ اور انسان جو آزمائش کے بعد سیکھتا ہے نا خود اپنے اندر جو چیز لے کے آتا ہے اور وہ پھر بڑی اس کی جو ہے نا لانگ ٹرم ہوتی ہے، وہ پھر لانگ ٹرم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے جب کہا کہہ دیا، سارے رستے بند کر دیے. جب اللہ نے کہنا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا چاہے وہ جادو کر رہا ہے، سوائے اتنا جتنا اللہ نے حکم کر دیا. الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم سے. اللہ حکم کرتا ہے تو پھر ہی کچھ ہوتا ہے کام، نہیں تو وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اس کے لیے خسارہ بن جاتی ہے جس نے کیا ہوتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور سیکھا انہوں نے نہیں جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو نہیں وہ فائدہ دیتا تھا. ما یضرہم، جو نقصان پہنچاتا تھا، ضرر پہنچاتا تھا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہیں وہ نفع دیتا تھا ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق جان لیا انہوں نے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی خریدے گا، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ، کوئی اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہوگا. انہوں نے جان لیا تھا اس بات کو کہ جو بھی اس کو خریدے گا تو اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک دفعہ ایک جو ہے نا بڑی عورت آئی ان کے پاس، ہاروت اور ماروت کے پاس، فرشتوں کے پاس، اور آ کے کہتی کہ مجھے جو ہے نا جادو سکھا دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے ہم جادو جو ہے نا آزمائش بن کے آئے ہیں، فتنہ ہے، تم نہ سیکھو. کہتی نہیں، مجھے پھر بھی سکھا دو. جب انہوں نے سکھایا، سیکھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ اوپر دیکھو
کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا ہاں سفید سی چیز مجھے نظر آ رہی ہے, سفید چیز نظر آ رہی ہے اوپر جاتے ہوئے. انہوں نے کہا یہ تمہارا ایمان تھا, ایمان تمہارا چلا گیا. جو جادو سیکھتا ہے, کرتا ہے, کرواتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے اور وہ کافر ہو کے مرتا ہے, کیونکہ اس کا ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. یہ بھی ہے نا کہ جب انسان یا کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے جس ٹائم, اس ٹائم اس کا ایمان جو ہے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے وہ اس سے یعنی کہ ختم کرتا ہے اس برے کام کو, تو پھر اس کے اندر ایمان واپس آتا ہے, نہیں تو اس کے اندر سے اس ٹائم ایمان نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے بچا کے رکھے اپنی رحمت کے ساتھ. ہمارے اندر اتنی کوئی طاقت نہیں. اب کبھی انسان کہے نا کہ ہمارے اندر میں تو بچ جاتا ہوں, مجھے تو نہیں کچھ ہوا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو ایسا ہوں, تو اللہ پھر کروا کے وہ دکھاتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے. اب وہ کام, وہی گناہ جس پہ ہم بڑے اکڑے ہوتے ہیں, بڑے فخر کر رہے ہوتے ہیں, وہی گناہ اللہ کروا کے بتاتا ہے کہ تم اپنے اوپر بڑا بلیو کر رہے ہو, میں تمہیں بچایا تو بچے ہوئے ہو, میں نہ بچاؤں, میری رحمت نہ ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا. شیطان ہمارے اندر, ہماری خون جس طرح دوڑا ہے, میرے نبی نے کہا ویسے تمہارے اندر شیطان دوڑا ہے, شیطان کے وسوسے اس طرح ہمارے اندر ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم پھر اس لیے تو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد. تو یہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ ہدایت دے دے, اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور برا ہے انفسہم, اور برا ہے جو خریدا انہوں نے, جو بیچ ڈالا ساتھ اس کی اپنی جانوں کے, بھی انفسہم اپنی جانوں کے, جان نے یعنی کہ اس کے ساتھ خریداری کر لی, اپنی جانوں کے ساتھ اپنی جان کو جہنم میں ڈلوا دیا اور جو ہے برائی خرید لی, تو یہ برا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے. آگے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے, ایمان والے ہوتے, وَاتَّقَوْا اور ڈر جاتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ تو کم ثواب بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا. اب یہ لَمَثُوبَةٌ کے اوپر جو دو پیشیں آ گئی ہیں, اس نے اس کو کم ثواب کی طرف جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ کر دیا کہ کم ثواب بھی اللہ کے پاس اس کو بہتر پاتے, یعنی کہ کم ثواب بھی ہوتا تو وہ اللہ کے پاس بہتر پاتے اس کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو, آمنو جو ایمان لائے ہو, لا تقولوا نہ تم کہو, راعینا لفظ راعینا, وقولوا انظرنا واسمعوا, اور کہو انظرنا دیکھ, واسمعوا اور سنو, وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہودی اور کافر, یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کہتے ہوتے تھے انظرنا دیکھ, یعنی کہ کہتے ہوتے تھے رائنا, رعایت کریں. رائنا کا لفظ ہوتا ہے رعایت, اس کا مطلب اصل ہوتا ہے رعایت کریں. جس طرح ہمیں کہتے ہیں نا کسی کو ایکسکیوز می, بلانے کے لیے کہتے ہیں نا ایکسکیوز می, میں ذرا بات سنا, میرے ساتھ رعایت کرنا ذرا میری بات, اس طرح سے ان کا لفظ تھا رائنا. تو یہ لفظ کہتے ہوتے تھے رائنا, تو اس کا جو ہے نا تھوڑا سا اس کو چینج کر کے نا, زبان کے پیچو داؤ کر کے, رائنا عین کے ساتھ یا جزم کا اضافہ کر کے رائنا کہہ دیتے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت کرنا ہم پر کہنے کی بجائے, ایکسکیوز می کہنے کی بجائے وہ رائنا اے چرواہے کہہ دیتے. تو اللہ تو ان کے دلوں کے بھید جانتا تھا, تو پھر جو ہے نا اللہ نے ان کو اور پھر پھر کہہ دیتے ہوتے تھے رائنا, نن دو زبر, اس کا معنی ایک بن جاتا ہے کہ جو ہے نا احمق. رائنا ایک لفظ ایسا, اس کا مطلب بن جاتا ہے احمق, تو وہ اس کا وہ والا مطلب لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے نا سارے مسلمانوں پہ, ہر ایک پہ یہ منع ہی کر دیا مسلمانوں کے لیے یہ لفظ کہنا ہی, کہ اب جو کہے گا تو وہ یقیناً منافق ہوگا اور کافر ہوگا, جو نہیں کہے گا وہ مسلمان ہوگا. تو اللہ نے یہ لفظ ہی کے اوپر ہی پابندی لگا دی کہ تم نے یہ لفظ ہی نہیں کہنا, رائنا لفظ کہنا ہی نہیں ہے, تم نے کہنا ہے انظرنا, دیکھیے ہماری طرف. اور پھر اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا واسمعوا, اور سنو, کہ پہلے ہی غور سے بات کو سنو کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہی نہ پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں کہنا ہی نہ پڑے انظر, ذرا ہمیں اور بتا دیں, یعنی کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ایکسپلین کر دیں. پہلے ہی اتنے غور سے سنو, ساتھ ہی کہہ دیا نا انظرنا واسمعوا, انظرنا بھی کہنا نہ پڑے. تو یہ ان کی ساری جو ہے نا سازش ختم کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ابھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مشابت نہیں کرنی کسی قوم کے ساتھ. جب کافروں کے ساتھ تم مشابت کرو گے تو تم انہی میں سے ہوگے, انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس قوم کے ساتھ مشابت کرو گے, جس قوم کے ساتھ محبت رکھو گے. تو ہم نے اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ کسی بھی
یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ان کی طرح کا نہیں بننا، جو جس طرح کا یہ کام کرتے ہیں ہم نے اس طرح کا نہیں کرنا۔ تو ہم یہ جو برتھ ڈے ہے اور پھر یہ جو ہماری باقی چیزیں ہیں، یہ جو ہم نے لائے ہوئے ہیں، یہ جو ویلنٹائن ڈے اور لیبر ڈے اور یہ سارا کچھ لیبر پہ بیچارے کام مزدور سارے کر رہے ہوتے ہیں، یہ فادر ڈے مدر ڈے، یہ ان کا کیونکہ انہوں نے نا یہ فادر ڈے مدر ڈے یہاں پہ اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں اپنے والدین کو، تو ایک دن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ سال میں ہم جا کے ان سے مل آئیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ فادر ڈے مدر ڈے نہیں ہے، ہم تو ہر دن ماں باپ کو ملتے ہیں، ہر دن ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے ان کی جو ہے نا سازشیں، تو ہم نے ان کے ساتھ کا نہیں کرنا۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے، یہ نا السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر، تو یہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے موت آئے تم پر، تو یہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی یہودی یا کافر تم سے سلام لے تو تم نے علیہ کا کہنا ہے، اس کو علیہ کا کہنا ہے کہ جو تو نے کہا تجھ پر بھی وہی، علیکم السلام نہیں کہنا، جو کہنا علیہ کو، علیہ کا جو تو نے مجھے کہا ہے وہی تیرے پر، تو نے موت مجھے دی ہے تو موت ہی تیرے اوپر۔ ان کے اس لیے ہمیں اسلام کا ان کے ساتھ ایک تو اسلام بھی نہیں ہم پہ اوپر واجب کہ ہم ان کا کہ کسی کافر کے اوپر سلامتی بھیجیں، ہم نے اسلام کسی سے نہیں کرنا۔ تو صحیح ہے جی، ما یود الذین، نہیں یودو نہیں وہ پسند کرتے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل کہ وہ نازل ہو علیکم تجھ پر، من خیری کوئی بھی خیر، من ربکم تیرے رب کی طرف سے، کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو، حسد کرتے ہیں۔ واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ ابھی ڈائریکٹلی تو بات نبی سے کر رہے ہیں کہ کوئی جو ہے مشرک اور اہل کتاب والے جو شرک کرنے والے اور اہل کتاب والے ہیں وہ حسد کرتے ہیں اور نہیں پسند کرتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر اترے آپ کی طرف، کوئی وحی، کوئی فرشتہ، کوئی بھی خیر، کوئی بھلائی اترے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ ہمارے آج کے ایرا میں اس آیت کو اس طرح سے یوز کیا جائے گا کہ جو حاسدین ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ اس کو کوئی چیز دے رہا ہے، کسی کو کوئی علم دے رہا ہے، کوئی عمل میں آگے ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے۔ یہ دیکھیں مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ زیادہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، حسد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کوئی میاں بیوی خوش ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے نا ان کے اوپر، کوئی خیر اتر رہی ہے نا، کوئی بھلائی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو حسد کرنے لگ پڑتے ہیں لوگ۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ میں نے کسی شخص کو، کسی زیرو کو، کسی مخلوق کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہے، تو اپنی خوبیاں تلاش کریں نہ کہ دوسرے کی خوبیوں کو۔ اب دیکھیں دوسری کی خوبیوں سے ہم پاور لے سکتے ہیں، دوسروں سے اگر کسی کو اچھا کرتا دیکھ رہے ہیں تو اس کو مانیں، سب سے پہلے مانیں گے نہیں تو آپ پھر کیسے اس کے ساتھ سیکھیں گے اس سے کوئی چیز؟ تو ہمارے اندر جو کمی ہے ہم کسی اور سے سیکھیں گے۔ ہر انسان میں کمی بھی ہے سوائے انبیاء کرام کے، ہر انسان کے اندر کمیاں بھی ہیں اور کوالٹیز بھی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کوالٹیز اپنی جو ہیں دوسروں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، دوسرے کے اندر ہم نے کنورٹ کرنی ہے اور دوسروں کی خوبیاں اپنے اندر لے کے آنی ہیں۔ تو اس طرح سے دوسروں کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں خاص کر لیتا ہوں اپنی رحمت سے، اور یہاں پہ بھی اللہ اسی کو خاص کرتا ہے جس کے اندر اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ اللہ نے اسی کو کیوں خاص کیا، مجھے کیوں نہیں کیا، تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمیاں تھیں۔ اللہ پہلے دیکھتے ہیں کہ بندہ سچ میں مخلص ہے کہ نہیں۔ اب میں یہ صرف چاہوں کہ مجھے اچھی مجھے ہر علم آ جائے، عمل ہو جائے، میرا سارا کچھ اچھا ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ رحمت کرے میرے اوپر، اب بڑی برکتیں کریں، تو لیکن اپنے اوپر میں نے کام نہیں کرنا۔ اللہ نے مجھے جس چیز سے منع کیا میں نے رکنا نہیں، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا میں نے وہ کرنا نہیں۔ تو اللہ کو تو پتہ نا کہ یہ بندہ خالص ہی نہیں ہے، تو اللہ اپنی رحمت کرے گا اس کے اوپر خاص۔ اللہ بھی چن کے کرتا ہے، اب جس بندے کے اندر اخلاص دیکھتا ہے، جو اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میں پھر آتا ہوں 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب تو 1 قدم آتا ہے تو بڑھاتا ہوں، اللہ پہلے 10 قدم نہیں آتے۔ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے نا کہ جب تو 1 قدم آتا ہے تو میں 10 قدم پھر بڑھاتا ہوں تیری طرف، لیکن پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا قدم اٹھانے کے لیے، اگر اللہ پھر بعد میں مدد کرتے ہیں، اللہ پہلے ہمیں اپنا جو ہے نا اسٹیپ لینا پڑتا ہے۔ تو جب ہم پہلا ہی اسٹیپ نہیں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری طرف آگے بڑھ کے، تو اللہ ہمیں جو ہے اللہ پھر بھی بڑا ہمیں کھینچتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا میں اس قوم کی تب تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا۔ تو ہمیں پہلے اپنی حالت کے اوپر شرمندہ ہونا ہے، جو اگر بری ہے تو ہمیں شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم نہیں خیر پا سکتے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا
جو منسوخ کر دی من آیتن آیتوں سے او ننسیہا یا بھلا دی گئی ناتی بخیرن لے آئی ان سے بہتر لائی گئی ان سے بخیرن بہتر منہا ان سے او مثلیہا یا اس کے جیسی علم تعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا تم جانتے نہیں علم تعلم کیا تم جانتے نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات آتی ہے منسوخ کرنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہے صورتوں کو کئی آیتوں کو کئی حکموں کو منسوخ کر کے چینج کر دیا، یا تو چینج کر دیا اسی کے ساتھ یعنی کہ اس کو جو ہے چینج کر دیا یا اس کو ختم ہی کر دیا، سرے سے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اب جس طرح سے اللہ پہلے قبلہ تھا ہمارا، قبلہ پہلے مقدس بیت المقدس کی طرف ہم منہ کر کے پڑھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کو منسوخ کر کے کیا کر دیا، اس کو چینج کر کے کیا کر دیا کہ تم نے قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ کر دیا۔ تو اس پہ بھی یہودی کہتے ہیں کہ یہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یعنی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کو پہلے لگا کہ یہ صحیح ہے تو پھر بعد میں لگا کہ غلط ہے تو کراس کر دو۔ اب یہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ یہ اگر الہی کا اللہ کا ہی حکم ہے، ایک قدرت جو اللہ ہے ہر چیز پر قادر ہے اسی کا حکم ہے، تو اس کو پہلے نہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ بات نہیں لے کے آنی، یہ والی وہ کرنی ہے، یہ والی بعد میں کیوں وہ کی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط لکھی گئی ہے ریز کر دیں، لیکن اللہ سے پہلے بھی جو بات لکھی ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح سے اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو ڈاکٹر کو جا کے کہوں کہ مجھے دوائی دے دو، تو وہ مجھے دوائی لکھ کے دے گا تو کہے گا ہفتے بعد آنا۔ اب ہفتے بعد میں جاؤں گی تو اپنی سچویشن بتاؤں گی، کیا وہی دوائی مجھے دوبارہ دے گا؟ وہ چینج کر دے گا، میری سچویشن دیکھے گا، چینج کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس اور اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے، علم ہے، اس کو علم ہے کہ اب اس کو اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کو اس کی ضرورت آ گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھا کہ اس قوم کو ابھی اس ٹائم پیریڈ تک اس حکم کی ضرورت ہے، جب وہ چیز اللہ نے ختم کر دی اپنے بندوں میں سے، پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ہاں اب یہ قیامت تک کے لیے اس چیز کی ضرورت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ کر دی اور اگلی جو ہے نیو لے آئے اللہ تعالیٰ، اور اس کے اندر بہتر یا اس کے جیسی یا اس سے بہتر لا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کروا دیا۔ تو اب پھر دیکھیں، اگر ایک شخص اگر میں نے جو بات کر دی ہے، میں نے لکھ دیا ہے، اس کو میں چینج نہیں کر سکتی تو میرے پاس کوئی اتھارٹی ہوئی؟ میں کمزور ہوں نا، میں کمزور ہوں تو میں کسی چیز کو لکھ دیا، اب میں نے میرے منہ سے آپ مجھے کہیں جو ایک بات تم نے نکال دی اپنے منہ سے، اب دوبارہ تم اس کو واپس نہیں لے سکتی، اس کو تمہارا نکل گیا، بس وہ تمہارا ہاتھ نہیں ہو گیا، سائن ہو گئے ہیں تمہارے، تو پھر میرے پاس تو اتھارٹی نہ یہ اتھارٹی تو آپ کے پاس ہوئی، آپ نے کہا کہ میں نے اب تم نے سائن کر دی ہیں، اب تم اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اگر میں ایک چیز لا سکتا ہوں تو میں اس کو مٹا بھی سکتا ہوں، میرے پاس اتنی قدرت ہے کہ میں اپنی بات کو چینج بھی کر لوں، یہ میری قدرت کی، اگر نہ کر سکتا اللہ پھر تو یہ قدرت والی بات تو نہ ہوتی ہے، پھر قادر ہونے والی بات تو نہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو کیا اس طرح قرآن سے قرآن کی جو ہے نسخ کی مثالیں بھی ہیں، جس طرح قرآن سے ہی قرآن کو چینج کیا گیا، جس طرح سے پہلے سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ جو زانی عورت ہو تو اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے تب تک جب تک اس کو موت نہ آ لے یا اس کے لیے کوئی وسیلہ نہ بن جائے، کوئی چیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہ نکال دے، تب تک اس کو گھر میں بند کر دو، جس نے زنا کیا عورت نے اس کو گھر میں بند کر دو۔ بعد میں اسی کو منسوخ کر کے یہ والی آیت آ گئی کہ دونوں کو، مرد اور عورت کو دونوں کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے، جس نے یہ بدکاری کی ہے تو اس کو کیا کیا جائے، سنسار کر دیا جائے، تو یہ چینج ہو گیا۔ اب قرآن سے سنت میں پہلے تھا کہ جو ہے نا کوئی بھی شخص جو ہے سنت تھی یہ آپ سے وسلم کی، دیکھیں دونوں الہی وحی ہیں، سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ سنت وہ آپ سے وسلم کو ویسے کی جاتی لیکن قرآن میں ایڈ نہیں کی گئی، احادیث میں آپ سے وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ تو یہ کہا گیا تھا اس کے اندر کہ جو ہے نا آپ نے روزہ رکھا ہے نا جب، تو آپ نے پورا مہینہ اپنے یعنی کہ اپنے اسپاؤس کے پاس آپ نہیں جا سکتے، اپنے میاں بیوی کے پاس آپ نہیں جا سکتے، یعنی کہ جو ہے نا، اور پھر یہ کہ اس میں یہ تھا کہ آپ نے جیسی آپ کی آنکھ لگی نا تو جب پھر کیا ہوا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ ان کو دنیا میں بھی ان کو جو ہے اس کا عذاب ملا اور آخرت میں بھی ابھی ملنا ہے۔ تو یہ جو اوس اور خزرج والا یہ سارا، تو یہ جو بنو قریظہ اور بنو جو ہے کینکا اور بنو نذیر اور بنو کینکا تو جو ہے ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو نذیر کو پورے کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ دنیا میں ہی قتل ہو گئے تھے، تو ان کو دنیا میں یہ عذاب مل گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، یہ اللہ نے کہا نا کہ جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا تب تک ان کو معاف کرتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو بیجا
लिअनफुसिहिम तुम्हारी जानों ने मिन खैरिन नेकी के साथ, और जो भी तुम्हारी जानों में से आगे भेजोगे नेकी के साथ, तजिदूहु इंदल्लाह तो पा लोगे उसको अल्लाह के करीब। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जानता है जो तुम खूब देखने वाला है और जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो, तअमलून अमल से निकला, तअमलून जो तुम अमल करते हो, बसीरुन देखने वाला है। यही आता है कि अल्लाह अब नमाज कायम करो तुम, यानी कि आप सल्लम को और हमें मोमिनीन को कहा जा रहा है कि इनको माफ़ करते जाओ, दरगुजर करते जाओ, तब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता। अल्लाह खुद ही इनके साथ ये जो है ना, या तो जंग का हुक्म कर देगा या इनके साथ बदला ले लेगा। क्या है, तो तुम नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो, यानी अपना तज़किया नफ्स भी करते रहो, ज़कात देते रहो, नमाज कायम करते रहो, और जो भी तुम नेकी करोगे अल्लाह के करीब उसको पा लोगे और बेहतर पाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं उसको परवरिश करता हूँ तुम्हारे सदक़ात की भी, तो सदका जारिया भी है जो बनता जाता है, ये सारा तो अल्लाह के पास हमने बेहतर पाना है। और अल्लाह ताला कहते हैं जो भी तुम अमल करते हो मैं देखने वाला हूँ, उसको मैं अच्छी तरह से देख लूँगा और तुम लोगों को उसका अच्छा बदला दूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें नेकोकारों में से बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।